अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नावल लैंड के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं सहारा कौन बनता है कि एपिसोड नंबर 18 की जानिब। रात की तारीकी दम तोड़ रही थी। बाद सबा की आमद के साथ ही मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें एक पुरसुकून सा समा बांध रही थी। नंगे पाँव घास पर चलते हुए उमर को महसूस हो रहा था जैसे शबनम की ठंडक पाँव के तलवों से दाखिल होकर इसके जहन तक पहुँच रही हो। सीने से कुरान लगाए बगीचे में लगे फूलों के दरमियान अपने लिए बनाई मखसूस जगह पर वो बैठा और ताउज़ो तस्मिया पढ़कर कुरान खोलने लगा। अचानक एक ख्याल आया और इसने कुरान को दोनों हाथों में लेकर दुआ के अंदाज में हाथ उठाकर इसने दुआ की। या अल्लाह, ये आपका कलाम है और आपका इसमें फरमान है कि मैं इसके ज़रिए बाज़ों को गुमराह करता हूँ और बाज़ों को हदायत देता हूँ। बस ए परवरदिगार, इसे मेरे लिए हदायत का ज़रिया बना और इसके असरार और रमूज़ मेरे ऊपर खोल दे। मुख्तसर सी दुआ के बाद इसने तलावत शुरू कर दी। वो एक आयत पढ़ता, इसका तर्जुमा देखता, फिर इस पर गौर व फिक्र करता। एक आयत पढ़ी तो इसका तर्जुमा देखकर वो चौंक गया और ये आयत और इसका तर्जुमा इसके जहन से चिपक गया। इसने आगे पढ़ने की कोशिश की मगर बार बार यही आयत इसके जहन में चलने लगी। इसने बहुत कोशिश की आगे सोचने की मगर न जाने क्यों ये एक आयत इसके जहन से उतर ही नहीं रही थी। इसने कुरान बंद किया और सीने से लगाकर करीब मोतिये के एक सफ़ेद फूल को उंगलियों के हल्के से लमस के साथ छेड़ते हुए इस आयत के बारे में सोचने लगा। सूरह ज़ुलज़लाल की आयत, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस दिन वो ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी। भला ख़बरें कैसे बयान की जाती हैं और ज़मीन कैसे ख़बरें बयान करेगी? उमर ने ज़मीन की तरफ देखते हुए सोचा। एक न्यूज़ एंकर बड़े जोशो खरोश से शुरू करता है। एक ताज़ा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ एंकर का चेहरा गायब होता है। एक वीडियो चलना शुरू हो जाती है जिसमें एक कैमरामैन एक लाइव वीडियो दिखाना शुरू करता है। कोई सीन चल रहा होता है, कुछ लोग भी वहां खड़े होते हैं। रिपोर्टर बड़े जोशो खरोश से वहां मौजूद लोगों से सवाल पूछना शुरू करता है और वो लोग गवाही देते, बैकग्राउंड बताते नजर आते हैं। गवाही के लफ्ज़ पर उमर चौंका। इसका मतलब है ज़मीन की खबरों से मतलब गवाही है, लेकिन ये गवाही एक रिपोर्टर की तरह अकेली नहीं देगी, और भी गवाह मौजूद होंगे। उमर के जहन में एक और धमाका सा हुआ। इसे याद आया कि हाँ, हाथ पाँव और जिस्म के हिस्से भी नेक और बद अमाल की गवाही देंगे। और कितने गवाह होंगे इसने सोचा, मगर और कोई गवाह इसके जहन में ना आया। अच्छा, आज क्या साइंस इसे मानेगी कि ज़मीन भी गवाही दे सकती है? एक और ख्याल उमर के जहन में आया और वो बेचैन हो गया। वो जल्दी से उठा और तेज़ तेज़ चलते हुए अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर इसने लैपटॉप खोला और ज़मीन की गवाही को साइंस से रिलेट करने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे जैसे वो रिसर्च करता जा रहा था, इसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। कुछ लम्हे वो सख्ते की सी कैफियत में रहा, फिर कुर्सी से टेक लगाई, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। हैदर सिपाही के साथ चलता हुआ थाने की तरफ जा रहा था। सिपाही बार बार मुड़कर हैदर की तरफ यूं देख रहा था जैसे हैदर कोई अजूबा हो। आखिर सिपाही से रहा ना गया तो इसने हैदर से पूछ लिया, ओए की शायें तू? हैदर एक सानिये के लिए चलते चलते रुका और फिर सिपाही की तरफ देख कर कहा, चचा इधर कान लाओ, मैं एक राज की बात बताता हूँ। सिपाही एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन फिर हैदर के करीब आकर झुककर कहा, हाँ होन दस। चाचा, मैं एक जिन था लेकिन बड़ा शरारती था, इसलिए सजा के तौर पर मुझे एक बच्चा बनाकर भेज दिया गया है। हैदर ने संजीदा होकर इतने राजदाराना तरीके से ये कहा कि कुछ लम्हों के लिए तो सिपाही भी ठटक गया, मगर हैदर की ज़ेरे लब मुस्कुराहट देखकर इसका पारा हाई हो गया। इसने बेख्तियार थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन मुखालिफ सिमत से हैदर ने झुककर अपना हाथ बढ़ाया और सिपाही के हाथ पर मार कर हाई फाइट कर दिया। तू थाने चल बेटा, फिर देख तेरे साथ क्या होता है, सिपाही ने दांत भींचते हुए कहा। दोनों चलते हुए थाने की हदूद में दाखिल हुए। हैदर ने देखा सामने वाली कुर्सी पर थानेदार बड़े क्रूफर से बैठा था, जबकि उसके सामने पड़ी मेज की एक तरफ 3 आदमी और 3 लड़के बैठे थे। लड़कों के चेहरों पर मुख्तलिफ जगह पट्टियां चिपकी हुई थी। ओ बशीरे लेकर नहीं आया खान को? थानेदार ने ऊंची आवाज़ में सिपाही से पूछा। सर, इसने बस इस बच्चे को भेज दिया है, बल्कि ये बच्चा खुद आया है और अपने अब्बू को मना कर दिया इसने आने से। कह रहा था कि मैं खुद ही होकर आया थाने से। सिपाही बशीर ने तंजिया अंदाज से हैदर की तरफ देखते हुए कहा। थानेदार और वहाँ बैठे सब अफराद हैरत से हैदर की तरफ देखने लगे। हैदर इन सब से बेनियाज आगे बढ़ा और मेज़ की दूसरी तरफ वाली कुर्सी खींच कर इस पर बैठ गया। थोड़ी देर तो थानेदार को समझ न आई कि वो क्या करे, मगर चंद लम्हों बाद थानेदार के चेहरे पर तैश और गुस्सा के आसार जाहिर होने लगे।
اٹھ اوپر، ادھر کھڑا ہو، SHO دھاڑتے ہوئے حیدر سے کہنے لگا۔ میں ملزم ہوں، مجرم نہیں۔ اس لیے جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک میرے بھی وہی حقوق ہوں گے جو ان کے ہیں۔ حیدر نے میز کی دوسری جانب بیٹھے لوگوں کی طرف اور ان کے سامنے پڑے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چچا باہر ریڑھی والے سے ایک گنے کا جوس تو لیتے آئیں۔ حیدر نے تھوڑی دور کھڑے ایک سپاہی سے کہا۔ وہ بے یقینی سے حیدر کی طرف دیکھنے لگا، غالباً سوچ رہا ہوگا لوگ یہاں آ کر ہماری خوشامدیں اور خدمتیں کرتے ہیں اور یہ بچہ ہم سے اپنی خدمت کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تجھے تو میں پلاتا ہوں جوس۔ تھانے دار بھڑک کر اٹھا اور حیدر کی طرف بڑھا۔ تھانے دار نے جو ہی قریب آ کر تھپڑ مارا، حیدر بجلی کی تیزی سے بیک فلپ لگا کر کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ تھانے دار کا مارا گیا تھپڑ کرسی کی پشت پر پڑا اور کرسی الٹ کر زمین پر جا گری۔ اچھا ٹھیک ہے، ناپ لاؤ، حیدر نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھانے میں موجود سب افراد ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تھانے دار اور حیدر کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ او بشیرے، او اسلم، پکڑو اس کتے کے پلے کو، بند کرو اس کو حوالات میں، او منشی تو درج کر FIR، اس کی تیزی تو میں نکالوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ تھانے دار خفت اور غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ، میرے لیے آپ کے پاس سرپرائز ہے SHO صاحب۔ حیدر نے اپنے موبائل پر چھیڑ چھاڑ کر کے موبائل کی سکرین تھانے دار کے آگے کر دی۔ تیری سرپرائز کی تو ایسی کی، مگر موبائل کی سکرین پر نظر پڑتے ہی تھانے دار کی زبان ایسے بند ہو گئی جیسے چابی والے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ تھانے دار کی آنکھیں پہلے تو بے یقینی سے پھیلی اور پھر اس نے جھپٹ کر موبائل حیدر سے چھینا۔ آس پاس گھبرا کر دیکھنے لگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر موبائل سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے تھے۔ تھانے دار تیزی سے موبائل پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تو حیدر بول اٹھا، کوئی فائدہ نہیں، میں نے ٹائمنگ لگائی ہوئی ہے اور ٹھیک 21 منٹ بعد یہ اپلوڈ ہو جائے گی سوشل میڈیا پر۔ پھر حیدر نے کرسی اٹھا کر سیدھی کی اور آرام سے اس پر بیٹھ گیا۔ دو سپاہی جو حیدر کو حوالات میں ڈالنے آئے تھے ان میں سے بشیرے کو کہنے لگا، چچا بشیر، ایک گنے کا جوس تو لے آؤ۔ دونوں سپاہی گڑبڑا کر کبھی تھانے دار کو دیکھنے لگے تو کبھی حیدر کو۔ جاؤ لے آؤ، تھانے دار نے مدھم سی آواز میں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بچہ آتا ہے اور پورے تھانے کو تماشا بناتا ہے، پھر اسی کی خاطر مدارت ہونے لگتی ہے۔ لگتا ہے اب تھانے دار ایک بچے سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ اب تک خاموش تماشائی بنے رہنے والوں میں سے کمال کے والد نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے۔ حیدر نے کہا تو کمال کے ابو نے چونک کر حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر اٹھا اور تھانے دار کے ہاتھوں سے چھیننے کے انداز میں موبائل پکڑا اور اس پر کچھ کرنے لگا۔ آپ ادھر آ کر دیکھ لیجئے، آخر کچھ راز اپنوں سے بھی چھپانے پڑ جاتے ہیں، حیدر نے کہا تو کمال کے ابو کشمکش کے عالم میں سوچنے لگے، پھر اٹھ کر حیدر کے پاس آ گئے۔ حیدر نے موبائل سکرین آگے کر دی۔ پہلے پہل تو ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے دیکھتے گئے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خاموشی سے موبائل حیدر کو پکڑایا اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمال کی طرف بڑھے۔ کمال کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ گھوما اور پوری قوت سے کمال کے منہ پر تھپڑ کی صورت جا لگا۔ نہ صرف کمال بلکہ باقی سب بھی ہکا بکا ہو کر کمال کے والد کی طرف دیکھنے لگے۔ معذرت سر، ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں، ہمیں کوئی FIR نہیں کٹوانی۔ چل، تجھے تو میں گھر چل کر پوچھتا ہوں، کمال کے والد نے کمال پر بھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کر ساتھ آئے دانش کے ابو سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑے، لیکن ان کی بات کاٹ کر کمال کے ابو بولے، آپ کو میں گھر جا کر سب کچھ بتا دوں گا، فی الحال یہاں سے چلیں۔ یہ کہہ کر کمال کے ابو باہر کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ آئے باقی لوگ بھی نہ سمجھتے ہوئے الجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اندر گنے کا جوس لاتا بشیر حیرت سے ان کو جاتا دیکھنے لگا۔ کیا انہوں نے ڈاکٹ بنوا کر رزلٹ لے لیا تھا؟ تبھی FIR درج ہو سکتی تھی۔ حیدر نے جوس کے سپ لیتے ہوئے تھانے دار سے پوچھا تو تھانے دار حیرانی سے حیدر کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے وہ ویڈیو کی اپلوڈنگ کینسل کرو، تھانے دار نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ حیدر نے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، ہو گئی کینسل، لیکن جس دن مجھے کچھ ہوا اس دن اپلوڈ ہو جائے گی۔ اب میرے سوال کا جواب دو۔ ہاں، ڈاکٹ بنوا کر لے گئے تھے یہاں سے اور پھر ڈاکٹر سے رزلٹ لے کر آئے تھے، تھانے دار نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا تم قانون پڑھ رہے ہو؟ تھانے دار نے بغور حیدر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں قانون بنا رہا ہوں، حیدر نے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جب حیدر باہر نکل رہا تھا تو اس نے سنا بشیرہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ راستے میں بتا رہا تھا کہ یہ جن ہے، اسے سزا کے طور پر بچہ بنا دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں آگے سے اس کے ساتھی نے کیا کہا۔ حیدر مسکراتا ہوا دروازہ پار کر کے باہر جا چکا تھا۔ عمر DCO صاحب کے گھر مدعو تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر DCO طارق صاحب کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ بیل بجانے پر گیٹ کی کھڑکی سے ایک پولیس کی وردی ملبوس گارڈ نے باہر جھانکا اور سوالیہ نظروں میں عمر کی طرف دیکھا۔ عمر اس کے بولنے سے پہلے بول اٹھا، میرا نام عمر ہے، مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔
گارڈ نے کچھ بولے بغیر گیٹ کھول دیا اور عمر کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ گیا۔ ڈرائنگ روم میں طارق صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ عمر کو دیکھ کر بولے، اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں، آؤ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کا استقبال کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے کہا تو طارق صاحب نے جھیم کر کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ملازم جوس کا گلاس لے کر اندر آ گیا۔ عمر نے بسم اللہ پڑھ کر جوس کا گلاس پکڑا اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ اور سناؤ کیسی چل رہی ہے تمہاری یونی؟ لاسٹ سیمسٹر ہے نا تمہارا؟ طارق صاحب نے گفتگی سے پوچھا۔ جی لاسٹ سیمسٹر ہے اور الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ یہاں آنے سے کترا رہا تھا مگر ایک بات سوچ کر اس نے حامی بھر لی تھی کہ کھانے کی دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک نفیس سی خاتون اندر داخل ہوئی۔ یہ میری بیگم ہے ریحانہ۔ کیا حال ہے بیٹا؟ طارق تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے۔ ریحانہ بیگم نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی الحمدللہ بس اللہ کا کرم ہے۔ عمر نے نظر جھکا کر ادب سے جواب دیا، کھانا لگا ہوا ہے، آؤ پہلے کھانا کھا لیں۔ ریحانہ نے عمر سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تو ایک 19 سالہ نوجوان جس کے ساتھ جینز کی پینٹ اور لانگ شرٹ میں ملبوس گلے میں دوپٹہ ڈالے 17 سالہ لڑکی تھی۔ دونوں نے آ کر اپنی اپنی کرسیاں سنبھالی اور عمر کی طرف دیکھ کر ہیلو کہا۔ رسماً حال چال پوچھا۔ عمر نے لڑکی کی طرف نہ دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے دانیال اور یہ میری بیٹی ایمان ہے۔ طارق صاحب نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، آلیان بیٹا جلدی آؤ، گیم بعد میں کھیل لینا۔ ریحانہ بیگم نے اونچی آواز میں اپنے تیسرے بیٹے کو پکارا۔ منہ بسورتا گلے میں ہیڈ فونز ڈالے ہاتھ میں ٹیب پکڑے ایک 14 سالہ بچہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اور عمر کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، موسٹ ویلکم ٹو آر ہوم۔ عمر نے جواباً شکریہ کہا۔ چلیں شروع کریں، طارق صاحب نے کہا۔ عمر نے قدرے بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے شروع کرنے سے پہلے کی دعا پڑھی۔ مقصد اس کا یہ تھا، باقی سب بھی اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 14 سالہ آلیان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ بیٹا اس سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، طارق نے جواب دیا۔ اور یہ برکت کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ طارق بیٹا یہ سنت ہے، ثواب ملتا ہے۔ دانیال ویسے پاپا کھانا تو ویسا کا ویسا ہی ہے، نہ دعا پڑھنے سے اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا نا؟ عمر آہستہ سے اثر ہوتا ہے۔ سب نے چونک کر عمر کی طرف دیکھا۔ آلیان حیرت سے، تمہارا مطلب ہے دعا پڑھنے سے کھانے پر اثر پڑتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے؟ عمر نہ صرف کھانے پر اثر ہوتا ہے بلکہ ہر چیز پر اثر ہوتا ہے، اس پلیٹ پر، اس میز پر، اس زمین پر موجود ہر چیز پر۔ ایک لمحے کے لیے سب کھانا چھوڑ کر عمر کو دیکھنے لگے۔ آلیان کین یو ایکسپلین؟ ریحانہ او پلیز سب کھانا کھا لو، بعد میں یہ بحث کرتے رہنا۔ سب نے مل کر کھانا کھا لیا تو آلیان جو کب سے انتظار کر رہا تھا فوراً بول پڑا، اب بتائیں کیسے اثر پڑتا ہے؟ عمر جو بھی الفاظ ہم بولتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ اس کا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر میسارو ایموٹو۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دا ہڈن میسج ان واٹر۔ اس کتاب میں انہوں نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹلڈ واٹر، نلکے کے پانی اور دریا اور جھیلوں کے پانیوں کی شکل میں کرسٹلز نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات یعنی اس تجربے سے اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا بہت بد شکل بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر سے بہت خوبصورت کرسٹل بنے تھے۔ صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ اس نے ایک اور تجربہ کیا اور پانی کے مختلف نمونے لیے۔ چند ہفتوں تک ہر نمونے کو الگ الگ رکھ کر وہ ہر نمونے کے آگے کھڑا ہو کر مختلف الفاظ بولتا۔ کسی نمونے کے سامنے کھڑا ہو کر تھینک یو کہتا، کسی کے آگے کھڑا ہو کر گالیاں نکالتا اور برا بھلا کہتا۔ اپنے لیبارٹری میں موجود لوگوں کو بھی اس نے ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ پھر جو نتیجہ نکلا وہ حیران کن تھا۔ یہ عمل 25 دن تک جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ڈسٹلڈ واٹر سے جو خالص پانی تھا اور اس سے پہلے اسی پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنے تھے۔ کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر اموٹو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے شیطان یعنی شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا۔ نلکے والے پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے تھے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے تھے۔ اس کا مطلب واضح ہوتا ہے
کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسی ہی ماہیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری۔ سب حیرت سے سانس روک کے عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آلیان نے جلدی سے ٹیب پر انگلیاں چلائی اور پھر چلایا۔ ہاں واقعی یہ کتاب موجود ہے گوگل پر، اور 2004 میں یہ نیو یارک کی بیسٹ سیلر بک تھی، بہت زیادہ خریدی گئی تھی۔ عمر: جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت اس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفا دیتی ہے۔ جب ہم روٹی کے ہر لقمے پر اللہ کا نام یا دعا پڑھ کر کھاتے ہیں تو اس میں اس طرح ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور تجزیہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں اور جو سوچتے ہیں، ہمارے کھانے اس کا بھی اثر لیتے ہیں۔ منفی سوچ اور منفی باتوں کا برا اثر اور اچھی باتوں کا اچھا اثر۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبتیں کریں گے تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی، ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرو۔ کھانا خاموشی سے کھاؤ۔ ایمان: امیزنگ۔ ریحانہ: بیٹا اس کا مطلب ہے ہم جو بھی بولتے ہیں بے جان چیزوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ عمر: جی بالکل، یہی وجہ ہے ہم جب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں عبادت ہوتی ہو یا نیک کام ہوتا ہو، وہاں جا کر بیٹھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ وہاں موجود چیزوں نے اچھا اثر لیا ہوتا ہے۔ دانیال متاثر ہو کر: چلو مان لیا کہ کھانے پر اثر ہوتا ہے، اس کی آپ نے ایک سائنسی ثبوت بھی پیش کر دیا۔ بے شک اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی بحث ہوتی رہے گی، مگر کیا بے جان چیزوں پر اثر کے حوالے سے بھی سائنسی ثبوت موجود ہیں؟ عمر: جی بالکل۔ سب تجسس سے عمر کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ آلیان نے گلے سے ہینڈ فونز اتار کر سائیڈ پر رکھ دیے۔ عمر: جس نے 9 اور 10 کلاس سائنس کے سبجیکٹ کے ساتھ پڑھی ہوگی، اس نے لا آف کنزرویشن آف انرجی ضرور پڑھا ہوگا۔ ہاں پڑھا ہے، سب نے بیک وقت کہا، یہاں تک کہ طارق صاحب اور ان کی بیگم نے بھی۔ تینوں بچوں نے اپنے امی ابو کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ عمر: اس لا کی کیا تعریف ہے؟ ایمان: Energy can neither be created nor destroyed, only converted from one form of energy to another. عمر: سادہ الفاظ میں یہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اس لا کے مطابق انرجی کو نہ تو آپ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہ بس ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ ایک کاغذ جلاتے ہیں تو اس کاغذ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ اس کی گرمی آبی بخارات جذب کر لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چلی جاتی ہے اور باقی میٹیریلز اور کاربن راکھ کی صورت میں باقی رہ جاتی ہے۔ مطلب ساری انرجی کی شکل تبدیل ہو گئی، مگر انرجی کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اب کوئی بتائے گا کہ آواز کی کیا تعریف ہے؟ دانیال: سادہ الفاظ میں یہ کہ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ عمر: جی بالکل، جب یہ بات کہی جاتی ہے سب سائنسدان اس پر متفق ہیں، تو آواز بھی انرجی کی ہی ایک قسم ہے جسے ارد گرد کی چیزیں اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں۔ آواز ختم نہیں ہوتی، بس اس کی فارم تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ارد گرد کی چیزوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں سائنس میں لا کا درجہ رکھتی ہیں، اور سائنس میں کوئی تھیوری یا ہائپوتھیسس لا تب بنتا ہے جب بار بار اس پر تجربات کر کے اس کو درست پایا جائے اور کوئی بھی سائنسدان اس کے خلاف نہ جا سکے، اس کو غلط ثابت نہ کر سکے، تو وہ چیز سائنس میں لا بن جاتی ہے۔ اب اگر انرجی لا درست ہے تو پھر یہ بھی درست ہے کہ آواز کبھی گم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ سب حیرت اور انکشافات کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ طارق: بیٹا یہ دونوں لا کے درمیان تم نے کمپیریزن کیا ہے اور ان دونوں کو ریلیٹ کیا ہے، یہ کس سائنسدان نے کیا ہے؟ عمر: میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی سائنسدان نہیں دیکھا جس نے ان دونوں کو ایسے جوڑا ہو۔ طارق: پھر تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ عمر مسکراتے ہوئے: بس ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ سب کچھ جڑتا چلا گیا۔ طارق: ہمیں بھی تھوڑا سمجھاؤ۔ عمر: قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا۔ ترجمہ: اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یہ زمین ہماری آواز جذب کر رہی ہے اور قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اس سوچ سے میں نے اپنی تحقیق شروع کی تو ایک نئے جہان کے نئے در کھلتے گئے۔ صرف زمین ہی نہیں، ہمارا پورا جسم بھی یہ جذب کر رہا ہے، آس پاس کی چیزیں بھی نوٹ کر رہی ہیں۔ یہ سب قیامت والے دن اچھے اور برے کاموں کی گواہ بنیں گے۔ سارے یہ باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک چھوٹی سی آیت کا مطلب اتنا وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ دانیال ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے: اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ عمر: نہیں، قرآن بہت آگے ہے اور سائنس بہت پیچھے۔ ایمان: وہ کیسے؟ عمر: سائنس کی آواز کے متعلق تو تھیریز ہیں، لیکن اس بات کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ گواہی تب دی جاتی ہے جب کچھ سنا ہو، دیکھا ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بنا آواز کے بھی ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو کچھ بولے بغیر رشوت دے دینا، چوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں سن کر بھی جذب کر رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں، اسی لیے تو وہ بنا آواز کے گناہ یا نیکی کی گواہ بنیں گی۔ سادہ لفظوں میں ہر چیز ہماری ویڈیو بنا رہی ہے آواز کے ساتھ۔ سائنس اس بارے میں خاموش ہے۔ سائنس تو 500 سال پہلے بھی خاموش تھی، جب آواز کے متعلق تھیریز کا علم ہی نہیں تھا۔ آج تو اسی آواز کو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جسے ساؤنڈ ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ انکشافات بھی ہو جائیں کہ ہمارے ہر پل کا عکس چیزوں پر پڑتا ہے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے تقریباً 1450 سال سے سب کچھ بتا رہا ہے۔ جو نشانیاں بتاتا ہے وہ عقل والے سمجھتے ہیں۔ ویسے تو سائنس آج تک حیران ہے کہ زمزم کے کنویں میں کائی کیوں نہیں لگتی، وہاں آبی جانور اور پودے کیوں نہیں پائے جاتے۔ زمزم پانی کا ایک قطرہ جس پانی میں ڈالیں وہ سارا پانی ہی آب زمزم کی خصوصیات کیوں حاصل کر لیتا ہے۔ آلیان: پاپا اٹس سو امیزنگ۔ میں قرآن پاک کا مطالعہ اور تحقیق کرنا چاہتا ہوں اور اس فیلڈ کو فیوچر میں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان: تم اکیلے نہیں، میں بھی اب یہ کرنا چاہتی ہوں۔ دانیال: تم دونوں کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مسٹر عمر: تھینک یو سو مچ، ہمیں اس طرح قرآن کا علم نہیں تھا، آپ نے ایک حیرت انگیز پہلو سے روشناس کروایا ہے ہمیں۔ اس رات جب ڈی سی او طارق صاحب عمر کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تو اپنا خاص نمبر دے کر کہا، کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو اس نمبر سے رابطہ کر لینا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا آنا اتنا فائدہ مند ثابت ہوگا، آتے رہنا۔ عمر خدا حافظ کہہ کر کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو بابا کا نمبر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ بابا سلام کر کے حال چال پوچھنے لگے۔ عمر نے آج کی ساری رویداد سنا دی تو اسے بابا کی آواز سنائی دی، ماشاء اللہ، لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑے 2 گواہوں کو تو بھول ہی گئے۔ عمر نے یہ سن کر کہا، فرشتے؟ بابا نے ہنس کر کہا، نہیں، جب تم ملو گے پھر بتاؤں گا۔ عمر حیرت سے سوچنے لگا، زمین، جسم، فرشتے، ان سے بڑھ کر اور کون سے 2 بڑے اور اہم گواہ ہیں؟ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔